मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खास बात टीवी की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आपका होस्ट नईम शाह शिराजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका तारुफ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम जनाब नईम आदिल शेख साहब से करवाना चाहूँगा, जो एक्स सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और लेबर विंग कराची के सदर भी हैं। जनाब, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह करम जनाब, बहुत आला। जनाब, आप लेबर विंग के सदर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, और आप देख रहे हैं कि मज़दूरों के साथ जो मुल्क में और मुल्क के गोशा गोशा में मज़दूरों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, 16-16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, और जब मिल्स मालकान चाहते हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से फारिग कर देते हैं। इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, चूँकि लेबर एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी का काम है, तो असल वोटर ही लेबर होते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान ही लेबर है। ख़ास तौर पे जो 2004, 5, 6 के अंदर जो मुशर्रफ के दौर में जो कवानीन बने, जिसकी वजह से लेबर बहुत तबाही के दहाने पे चली गई। उसमें थर्ड पार्टी के हवाले से एक नया कानून आ गया कि जी ठेकेदारी निज़ाम, हर चीज़, अब तो प्राइवेट या सरकारी इदारों में भी ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें हमारी नज़र में हैं। टाइम जो से मिल मालकान हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, ये भी जुल्म करते हैं, ये भी बहुत बड़े ज़ालिम हैं, बहुत बड़े ज़ालिम हैं। इसलिए कि समझते हैं कि शायद इनको भी जान नहीं देनी। गेट बंद कर देना, जैसे आपने कहा कि 16 घंटे, वो पता ही नहीं होता, बस वो सुबह को बंद हो जाए तो गेट बंद होता है। तो लेकिन पीटीआई जो है, खान साहब मज़दूर के हवाले से बड़ा अच्छा दिल रखते हैं, सोच रखते हैं। आपने देखा कि आज तक जो भी बादशाह आया, हुक्मरान आया, इंटरनेशनली तौर पे बैनुल-अक़वामी इदारों में, अक़वाम मुत्तहिदा में, खान साहब जहाँ भी गए, जहाँ ख़िताब किया, उन्होंने पहले मज़दूर की बात की। चाहे मज़दूरों को जो दुबई में या सऊदी अरब में या दीगर किसी कंट्री के अंदर किसी वजह से मज़दूरी के लिए जाते हैं लोग, किसी जुर्म में गिरफ़्तार हो गए, तो उनको मुजरमान को वापस लेके आए, या उनके वहाँ जॉब के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए बात की। इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तान में भी मज़दूरों के लिए बड़े अच्छे प्लान आने वाले हैं, और बड़ी अच्छी सोच के साथ जो आपके इंडस्ट्रिस्ट हैं, इनको भी तंबीह की जा रही है, इनको भी कह दिया गया है, और बाकायदा कवानीन में भी इजाफ़ा किया जा रहा है, ताकि इस किस्म के मामलात जहाँ तक थर्ड पार्टी का है, इसको भी किसी न किसी बेहतर अंदाज में हल करके इसे अच्छी सूरत पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला, और मज़दूर खुशहाल होगा। मज़दूर का बच्चा मज़दूर नहीं होना चाहिए, ये खान साहब का नज़रिया है, पीटीआई का नज़रिया है। मज़दूर का बच्चा को भी तरक्की करने का उतना ही हक़ है जैसे कि दीगर अफराद हैं, दीगर जो मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे उसमें हैं अपने सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं, सरकारी मुलाजिम, उनके बच्चों की तरह मज़दूर के बच्चों को भी तरक्की करने का हक़ है। साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक ही नारा है जो शुरू से चला रहा आज तक, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और इसके लिए उन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम का एक तजवीज़ भी दी है, और उस पर आई थिंक काम भी किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम कहाँ तक मौसर होगा? और दूसरी बात ये कि जिस तरह प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं कि इनको फिर क्या रिलीफ दिया जाएगा? 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये नज़रिया भी है, सोच भी है, और ऐसा होना भी है, और तालीम से ही शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ों में ये मामला जारी है, लेकिन तालीम पे भी चूँकि निसाब है, यहाँ तो 3-3 स्टेज के निसाब चल रहे थे। प्राइवेट स्कूल्स के अलहदा चल रहे थे, सरकारी स्कूलों को अलहदा चल रहे थे, अपग्रेड स्कूलों को अलहदा चल रहे थे, लो ग्रेड स्कूलों के अलहदा चल रहे थे। हर स्कूल हर वो अपनी मर्ज़ी के निसाब लेके चल रहा था। लेकिन अब सूरत इंशाअल्लाह ताला आएगी कि आप नेक्स्ट ईयर से, चूँकि ये साल शायद हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हो गई, बहुत सारी चीज़ें रुक गई, उस तरीके से काम नहीं हो सका जो कि एक स्पीड से काम होना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये निसाब एक ही होगा, सरकारी इदारों का भी, सरकारी स्कूलों का भी और प्राइवेट स्कूलों का भी, चाहे बड़े स्कूल हों
چاہے چھوٹے اسکول ہوں، انشاءاللہ نصاب سب کا یکساں ہوگا۔ شفقت محمود صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں تعلیم کے، وہ اس پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور جب آپ نیکسٹ ایئر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سوچ لے کے چلے تھے، جو کے پی کے اندر سوچ چلی کہ لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے، اور عام لوگوں نے نہیں، منسٹرز نے، ایم پی ایز نے، اپنے جو مختلف صنعت کار تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے مہنگے اسکولوں سے نکال کے اور سرکاری اسکولوں میں لے آئے، جس کی وجہ سے مہنگی اسکولوں کو اپنی فیس بھی کم کرنی پڑی۔ تو اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جو بے لگام فیسز لی جا رہی ہیں پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے، اس پہ بہت کنٹرول ہوگا، اور جب سرکاری اسکول اس معیار کے ہوں گے تو والدین خود نہیں جائیں گے۔ اب تو جس کو تیسرے بندے کو دیکھو اسکول کھول کے 2 کمرے کے اندر اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جو سراسر بچوں کے ساتھ جاتی ہے، بچوں کے مستقبل کے ساتھ جاتی ہے، اور یہ صرف کمرشل ادارے ہیں، تعلیم نہیں بانٹ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک ہو کے رہے گا، ایک ہی بنے گا، اور غریب بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا، غریب کو بھی وہی مراعات ملیں گی، چاہے وہ ہاسپٹلس کے اندر ہوں، چاہے وہ اسکولس کے اندر ہوں، چاہے اب وہ جیل کے اندر بھی ہوں۔ اب جو بھی گرفتار ہوگا اسے بھی NRO جیل سے نہیں ملے گا، وہ بھی عام قیدیوں کی طرح جیل کے اندر اپنی قید پوری کرے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح حکومت نے اقدامات کیے، یکساں تعلیمی نظام، بہت اچھی بات ہے، اقدامات کیے انہوں نے، لیکن جس طرح پرائیویٹ پبلشرز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، یہ پبلشرز کتابیں چھاپتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں لگے، بیش بات تقریباً 90% کورس جو آپ بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، پرائیویٹ کورسز لگے ہوئے ہیں۔ تو ان پرائیویٹ کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ پبلشرز کیا کریں گے، کون سی کتابیں چھاپیں گے، کیا پالیسی ان کے گورنمنٹ کے پاس؟ اصل تو جو اجازت گورنمنٹ دے گی وہی جو چھاپنا چاہے گا چھاپے گا، نہیں تو گورنمنٹ کے اپنے پبلشنگ ادارے ہیں وہاں سے چھپے گی۔ اور پبلشر تو پہلے منمانی کرتے تھے نا جی، اب پڑھایا وہ جاتا تھا، سلیبس کچھ بھی ہو، کتاب جو پبلشر نے چھاپ دیا، پرائیویٹ ادارے اس کے پابند ہوتے تھے، اس لیے کہ وہاں ان کی کمرشل بارگیننگ ہوتی تھی کہ جی ان سے یہ پبلشر چلے گا تو اس میں کمیشن علیحدہ سے ہوتا تھا اسکولوں کا۔ اس قسم کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو تعلیم بھی سستی ہو جائے گی۔ صاحب، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے جو شروع سے چلا رہا آج تک کہ 2 نہیں 1 پاکستان، اور اس کے لیے انہوں نے یکساں تعلیمی نظام کا ایک تجویز بھی دی ہے، اور اس پر آئی تھنک کہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام کہاں تک مؤثر ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح پرائیویٹ پبلشرز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ ان کو پھر کیا ریلیف دیا جائے گا؟ 2 نہیں 1 پاکستان، یہ نظریہ بھی ہے، سوچ بھی ہے، اور ایسا ہونا بھی ہے، اور تعلیم سے ہی شروع کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں یہ معاملہ جاری ہے، لیکن تعلیم پہ بھی چونکہ نصاب ہے، یہاں تو 3 اسٹیج کے نصاب چل رہے تھے، پرائیویٹ اسکولز کے علیحدہ چل رہے تھے، سرکاری اسکولوں کو علیحدہ چل رہے تھے، اپ گریڈ اسکولوں کو علیحدہ چل رہے تھے، لو گریڈ اسکولوں کے علیحدہ چل رہے تھے، ہر اسکول وہ اپنی مرضی کے نصاب لے کے چل رہا تھا۔ لیکن اب صورتحال ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی کہ آپ نیکسٹ ایئر سے، چونکہ اس سال شاید ہو جاتا، لیکن کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سٹاپ ہو گئیں، بہت ساری چیزیں رک گئیں، اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا جو کہ ایک اسپیڈ سے کام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نیکسٹ ایئر سے یہ نصاب ایک ہی ہوگا، سرکاری اداروں کا بھی، سرکاری اسکولوں کا بھی، اور پرائیویٹ اسکولوں کا بھی، چاہے بڑے اسکول ہوں چاہے چھوٹے اسکول ہوں، انشاءاللہ نصاب سب کا یکساں ہوگا۔ شفقت محمود صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں تعلیم کے، وہ اس پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور جب آپ نیکسٹ ایئر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سوچ لے کے چلے تھے، جو کے پی کے اندر سوچ چلی کہ لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے، اور عام لوگوں نے نہیں، منسٹرز نے، ایم پی ایز نے، اپنے جو مختلف صنعت کار تھے، انہوں نے بھی اپنے بچے مہنگے اسکولوں سے نکال کے اور سرکاری اسکولوں میں لے آئے، جس کی وجہ سے مہنگی اسکولوں کو اپنی فیس بھی کم کرنی پڑی۔ تو اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جو بے لگام فیسز لی جا رہی ہیں پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے، اس پہ بہت کنٹرول ہوگا، اور جب سرکاری اسکول اس معیار کے ہوں گے تو والدین خود نہیں جائیں گے۔ اب تو جس کو تیسرے بندے کو دیکھو اسکول کھول کے 2 کمرے کے اندر اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جو سراسر بچوں کے ساتھ جاتی ہے، بچوں کے مستقبل کے ساتھ جاتی ہے، اور یہ صرف کمرشل ادارے ہیں، تعلیم نہیں بانٹ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک ہو کے رہے گا، ایک ہی بنے گا، اور غریب بھی
وہی تعلیم حاصل کرے گا، غریب کو بھی وہی مراعات ملیں گی، چاہے وہ ہاسپٹلس کے اندر ہوں، چاہے وہ اسکولس کے اندر ہوں، چاہے اب وہ جیل کے اندر بھی ہوں۔ اب جو بھی گرفتار ہوگا اسے بھی NRO جیل سے نہیں ملے گا، وہ بھی عام قیدیوں کی طرح جیل کے اندر اپنی قید پوری کرے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح حکومت نے اقدامات کیے، یکساں تعلیمی نظام، بہت اچھی بات ہے، اقدامات کیے انہوں نے، لیکن جس طرح پرائیویٹ پبلشرز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، یہ پبلشرز کتابیں چھاپتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں لگے ہیں، بیش بات تقریباً 90% کورس جو آپ بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھ رہے ہیں، پرائیویٹ کورسز لگے ہوئے ہیں۔ تو ان پرائیویٹ کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ یہ پبلشرز کیا کریں گے، کون سی کتابیں چھاپیں گے، کیا پالیسی ان کے گورنمنٹ کے پاس؟ اصل تو جو اجازت گورنمنٹ دے گی وہی جو چھاپنا چاہے گا چھاپے گا، نہیں تو گورنمنٹ کے اپنے پبلشنگ ادارے ہیں وہاں سے چھپے گی۔ اور پبلشر تو پہلے منمانی کرتے تھے نا جی، اب پڑھایا وہ جاتا تھا، سلیبس کچھ بھی ہو، کتاب جو پبلشر نے چھاپ دیا پرائیویٹ ادارے اس کے پابند ہوتے تھے، اس لیے کہ وہاں ان کی کمرشل بارگیننگ ہوتی تھی کہ جی ان سے یہ پبلشر چلے گا تو اس میں کمیشن علیحدہ سے ہوتا تھا اسکولوں کا۔ اس قسم کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو تعلیم بھی سستی ہو جائے گی۔ جناب نعیم عادل شیخ صاحب، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت میری معلومات کے مطابق 26 سے زائد ایسے پروگرام متعارف کروائے ہیں کہ جس میں عام غریب آدمی کو ریلیف دیا گیا ہے، صحت کارڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، راشن کارڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور تعلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پر اسٹوڈنٹ جو کہ 2000 روپے دیے جائیں گے، اور روزگار کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ 30,000 روپے پر فرد کو دیا جائے گا، فی فرد کے حساب سے دیا جائے گا۔ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ حکومت کے کیا کیا اقدامات ہیں اور ایک عام آدمی اس سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے خاص طور پہ کووڈ آنے کے بعد عام گھر کا روزگار کا ہو گیا ہے۔ عام گھر کے اندر ڈیلی کی جو آمدن ہے اس کے حوالے سے، چاہے وہ اس کی کتنی بڑی دکان ہو، پچھلے جب فروری کے بعد جو لاک ڈاؤن لگا تو وہ اس کو شٹر بند کرنا پڑا تو وہ دوسرے دن سے یوں کہیں کہ کمانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو اسی حوالے سے پھر جو ہمارا پروگرام خان صاحب نے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے فی خاندان جو دیے، اتنا مقبول ہوا کہ ہر آدمی ایسے جا رہا تھا جیسے اپنا کیش لینے جا رہا ہو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں تھا کہ جی کسی PTI والے کا محتاج ہو، کسی MNA MP کا محتاج ہو کہ جو اس سے سفارش کراؤں، کسی اور سے سفارش کراؤں، کسی کارکن سے سفارش کراؤں PTI کے، جیسے عام طور پہ پچھلے دوروں میں کہ کوئی امداد دی جاتی تھی تو وہ جو کارکن ہوتے تھے پارٹی کے ورکر ہوتے تھے ان کے حوالے کر دی جاتی تھی، آدھی غائب ہو جاتی تھی، آدھی بھی پھر من پسند لوگوں میں بٹی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت جس طریقے سے 12,000 روپے 2 کروڑ خاندانوں کو دیے گئے ہیں، 2 کروڑ خاندانوں سے مراد اگر آپ 5 افراد ایک خاندان میں لگائیں تو سمجھو کہ 10 کروڑ افراد کو 12,000 کا فائدہ پہنچا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ اپنے ایسے جاتے تھے جیسے کسی بینک کے اندر اپنا کیش لینے جا رہے ہوں، اور جس کی وجہ سے یہ اتنا کامیاب پروگرام رہا کہ انٹرنیشنل طور پہ اسے بہت پسند کیا گیا۔ یورپین کنٹریز میں، اقوام متحدہ میں اس کی تعریف کی گئی کہ جس طریقے سے خان صاحب نے اس پروگرام کے تحت پورے معیشت کو سنبھالا، پورے جو بڑے بڑے کنٹریز تھے جنہوں نے بے تحاشا پیسہ لٹایا، امریکہ ہو، یورپین کنٹریز ہو، UK ہو، وہ قابو نہیں پا سکے۔ جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب کی پالیسی نے کرونا پہ قابو پایا، اسی طریقے سے اس پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے مزید اس طریقے سے کریں گے۔ اسی احساس پروگرام کو کنٹینیو کیا گیا، اور اس کے اندر 128 پروگرام ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹ کا بھی اس میں ہوگا، اس میں راشن کا بھی مسئلہ ہوگا، اس میں صحت کارڈ بھی ہوں گے، اور یہ جو ہے مستقل غریب خواتین کو جیسے امداد ہوتی تھی وہ بھی امداد مستقل رہے گی، اور بہت سارے پروگرام ہیں صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، سب 128 پروگرام ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کون کون سے ہیں، لیکن 128 پروگراموں نے عمل درآمد ہونا ہے۔ اور اس حوالے سے آج کل رجسٹریشن جاری ہے، پچھلے 2 مہینے سے کوئی بھی آدمی، مختلف 55 سینٹرز کراچی کے اندر قائم ہے جو رجسٹر کر رہے ہیں، عام آدمی کو رجسٹر کر رہے ہیں، کوئی بھی جا کے اپنی رجسٹریشن کرا سکتا ہے کہ اپنا جائے کے لیے جو کچھ بھی سفارش نہیں ہے، اس میں کچھ بھی سفارش نہیں ہے۔ ہم PTI کے ہیں، میں پارٹی جیسے پارٹی ایک لیبر کا صدر ہوں، لیکن میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں کہ میں کوئی بندہ بھیجوں بھائی اس کو تم ٹوکن پہلے جاری کر دو، جاری سب کو ہونا ہے۔ میں اس کے پہلے کی بھی سفارش نہیں کر سکتا کہ جسے لائن سے ہٹ کے دے دو، لیکن سب چیز جو ہے لائن میں لگ کے دے گی، اس میں چاہے پیپلز پارٹی والے جائیں، چاہے متحدہ والے جائیں، چاہے MQ والے جائیں، چاہے
نون لیگ والے جائیں چاہے پی ٹی آئی والے جائیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، عام آدمی جا سکتا ہے. اب چونکہ وہ لوگ زیادہ تجربہ کار ہیں تو وہ امداد لینے میں بھی ہم سے تجربہ کار ہے، پی ٹی آئی والوں سے یا عام لوگوں سے، تو وہ کامیاب ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو ملیں گے، اور جو رجسٹریشن کرا لیں گے اپنی، وہ انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام آتا رہے گا ان میں جو اس چیز کے اہل ہوں گے ان کو وہ چیز سہولت ملتی رہے گی. یہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ 126 پروگرام ہیں اور مختلف مقامات پر، یہ کہ کراچی کے اندر کہاں کون کون سے علاقوں میں ان کے مراکز قائم کیے گئے ہیں؟ کراچی میں تقریباً ہر ٹاؤن کے اندر موجود ہیں، ہر سب ڈویژن کے اندر موجود ہیں. اب جو مزید اس میں اسٹیشن بڑھنے ہیں، مرکز بڑھیں گے، اس میں یہ ایسا ہوگا کہ تقریباً 3-3 4-4 یو سیز کے اوپر ایک اسٹیشن کھول دیا جائے گا، ایک مرکز کھول دیا جائے گا. جہاں رجسٹریشن سینٹر، جسے عام طور پہ رجسٹریشن سینٹر کہہ لیں، وہ کھول دیا جائے گا. ہر ڈسٹرکٹ میں احساس کا ایک دفتر آ جائے گا. کوئی شکایت ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی غریب لوگ ہیں، یہ 4 مہینے اور سینٹر اپنے رجسٹریشن کام کریں گے. ہو سکتا ہے ضرورت محسوس کی ہے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے، اور یہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ کوئی غریب مسکین. اور میں اس سے اپیل بھی کرتا ہوں اپنے تمام لوگوں سے جو سن رہے ہیں، وہ اپنے پڑوس میں، اپنے علاقے کے اندر، اپنی گلیوں میں جو بھی اس قسم کے مستحق لوگ ہیں ان کو ترغیب دیں، انہیں تھوڑا آگے ایک قدم آگے بڑھ کے موٹیویٹ کریں، آگے بڑھ کے انہیں بتائیں کہ جا کے اپنے رجسٹریشن کرا لیں، تاکہ جب حکومتی مدد، حکومتی مراحل شروع ہوں تو آپ کا نام بھی ان کی لسٹوں میں شامل ہو اور آپ کو بھی آسانی سے یہ سہولتیں مل جائیں. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوگی اگر کوئی عام بندہ رجسٹریشن کے لیے آتا ہے کسی پروگرام کے لیے؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کا. آپ شناختی کارڈ دیں گے، ٹوکن ملے گا، پھر آپ کو انٹری کے لیے بلا لیا جائے گا. پھر آپ کا پورا انٹرویو ہوگا 5 سے 7 منٹ کا، اس میں آپ کی تمام تفصیلات لے کے وہ انٹر ہو جائیں گی، اور پھر وہ آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ رجسٹر ہو گئے. کیمرہ مین محمد صادق تنولی اور غلام یامین کے ساتھ نعیم شرازی، خاص بات ٹی وی، کراچی.